अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी ऑफिशियल चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, वो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि जैसे ही हम नया प्रोग्राम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी वक्त उसको देख सकेंगे। थैंक यू। आपको पता है 11 जमातों का ये इत्तेहाद है और हर जमात का जो लीडर है वो सब बोले हैं कल पीडीएम के जलसे में, जिस तरह का ये दस्तूर है उसमें बाकी जो छोटी छोटी जमातों के लीडर्स थे वो भी बोले, और एक बिग थ्री जो 3 बड़े मरियम नवाज़, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान ये तो थे ही। लेकिन मुझे ये बताएं कि एक छोटे सूबों से, छोटी जमातों से और ये बड़े लीडर्स, इन सब के दरमियान में मुश्तरका यानी कि जो कॉमन थ्रेड है, मुश्तरका बात क्या आपको लगी और फ़र्क क्या क्या लगा कि हर बंदे ने क्या कोई फ़र्क बात की और वो क्या थी और क्या पैगाम दिया गया है इन सब की तरफ से? ये बिल्कुल सही है, बिकॉज अब ये सवाल खड़ा हो गया। पहले सवाल खड़ा होता था कि केपी में, सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में अगर कोई आवाज़ें खड़ी होती हैं तो किस किस्म की आवाज़ें खड़ी होती हैं, किस किस्म के एहतजाज होते हैं। हमें ये तारीख़ ने बताया है कि बलूचिस्तान के अंदर एंटी इस्टेब्लिशमेंट तारीख़ चली है और एक सेंटिमेंट है, वहाँ मिलिट्री एक्शन भी हुआ। हमें ये पता है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट एक सेंटिमेंट, एक तहरीक सिंध में भी है, क्योंकि वहाँ 2 प्राइम मिनिस्टर्स, सिंधी प्राइम मिनिस्टर्स इस्टेब्लिशमेंट के हाथ वन वे और अनदर टारगेट हुए। और केपी में भी, अब फाटा केपी में आ गया जी, वहाँ भी एक मुहिम चल रही है। ऐसे ही है ना, बहुत बड़ी तहरीक है, बहुत बड़ी तहरीक है। अब वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। अब पहले 5 स्पीकर जो थे वो सारे उन इलाकों से थे और जाहिर है उनकी जो तकरीर थी, हर एक की तकरीर के अंदर एंटी इस्टेब्लिशमेंट सेंटिमेंट था, मौक़िफ़ था, बिकॉज उनके तो बड़े दुख हैं और वो बेचारे अपने दुख जो है सुनाते रहे हैं, मगर आज तक मेन स्ट्रीम में उनके दुख ना उनको हवा मिली है ना सुनाए गए हैं। पार्लियामेंट के खड़े होकर कभी वो कुछ कह देते हैं, अपने इलाकों में खड़े होकर कुछ कह देते हैं, मीडिया कवर नहीं करता। मगर अब ये 5 लोग, मोहसिन दावर साहब, अमीर हैदर होती साहब, अब्दुल मालिक साहब, अख्तर मेंगल साहब और अचक सई साहब, ये पश्तून बलोच जो तहरीकें उनको रिप्रेजेंट करते हैं, रीजनल तहरीक्स, और सारों ने एक ही बात की, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बात की कि इस्टेब्लिशमेंट का मुदाखलत सियासत में ख़तरनाक है और कौम के मफाद में नहीं है। ये बेचारे पहले भी कहते रहे, मगर इस दफ़ा सारों ने एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होके और सारे पाकिस्तान ने गली गली में उनको सुना। गालबन मीडिया के ऊपर नहीं सुना मगर सोशल मीडिया पे सुना। एक तो ये पहली दफ़ा ये हुआ है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म से सारे ये 5 के 5 एक ब्लॉक बना के। मगर जो दिलचस्प बात ये है कि वो जो बड़े 3 थे, बड़े 3 भी यही बात कर रहे हैं जो आज तक उन्होंने नहीं की। अब सूरत हाल ये है कि बड़े 3 जो हैं, JUI, पीपल्स पार्टी, नून लीग सेंट्रिस्ट पार्टी रही है, पीपल्स पार्टी लेफ्ट ऑफ सेंटर रही है और मौलाना राइट ऑफ सेंटर है, सियासी शऊर या सियासी नज़रिया। अब वो तीनों जो हैं, इनमें से पीपल्स पार्टी के बारे में तो ये कहा जाता था क्योंकि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी, मगर नून लीग और JUI इनके बारे में तो ये कहता था ये प्रो एस्टेब्लिशमेंट पार्टीज हैं, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार, नॉट JUI बट नून लीग। मगर अब वो दिन आ गया है कि तीनों लेफ्ट ऑफ सेंटर, सेंटर एंड राइट ऑफ सेंटर, तीनों एक बात कर रहे हैं कि वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत दो का ये मतलब नहीं है कि वोट रिगिंग तो होती है, सिविलियन रूल में भी होती है। वोट को इज्जत दो का मतलब है कि एस्टैब्लिशमेंट जो मदाखलत करती है पिक एंड चूज़ की, वो ना करे। अब सिविलियन बालादस्ती बहुत हो गया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। उसकी वजह ये है कि हमें ये बताया गया था तारीख़ में कि सारी मजहबी जमातें जो हैं उनका बड़ा करीबी रिश्ता है विद एस्टैब्लिशमेंट। अब ऐसे नहीं रहा। जमात इस्लामी तो कब से एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो चुकी है। अब बाय द वे
جماعت اسلامی بھی ایک مہم اب اپنی 1 نومبر سے اپنی ایک مہم چلانے شروع حکومت کے مخالف. اس میں بھی بات آئے گی, دیکھ لیجئے گا کہ حکومت کے خلاف وہ بات کریں گے, اور ساتھ یہ بات بھی آ جائے گی کہ جو لوگ حکومت کو کھڑا کیے ہوئے جنہوں نے وہ پیچھے ہٹے. یہ آئے گی بات, یہ چھپی نہیں رہے گی. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ہمیں دن رات ایک ہی ڈنڈا مارا ہے کہ فوج میرے ساتھ ہے, فوج میرے ساتھ ہے, جو میں کہتا ہوں فوج کی اس کے اوپر اپروول ہے, مور لگی ہوئی. تو عمران خان صاحب کو جب گالی پڑتی ہے تو اب ظاہر ہے آٹومیٹکلی وہ تو کہتے ہیں یار میں تو نہیں, وہ تو ادھر دیکھے نا, وہ میرے ساتھ تو وہ ہیں. تو عوام اب بالکل شعور ان میں بہت سا شعور آ گیا. اب یہ ہوا ہے کہ مین اسٹریم پارٹیز جو پرو اسٹیبلشمنٹ تھیں اور جو ریجنل پارٹیز تھیں, نیشنلسٹ پارٹیز جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھی, سارے ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے. یہ سب ملا کے 70% پاکستان کے ووٹر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. کتنا 65 to 70%. پی ٹی آئی نے جو ووٹ لیا ہے آف دا ٹوٹل ووٹ 30-35% سے زیادہ نہیں ملا ان کو ووٹ, اور وہ بھی ریگنگ کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو یہ ایک نیشنل کنسنسس بن گیا اکراس پاکستان, مذہبی, سیکولر اینڈ سینٹرسٹ, کنزرویٹو. ادھر ریجنل پارٹیز, بلوچ, پشتون, سندھی. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ جو کہ مداخلت کرتی رہی, آئین کو توڑتی رہی, اور پھر دوسرے اداروں سے ان کی موریں لگواتی رہی اس کے اوپر. اب صورت حال یہ ہو گئی ہے کہ سارے پاکستان کی بیشتر آبادی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ رول نہیں ادا کرنا چاہیے. اور دلچسپ بات یہ ہے, میں آج جب آ رہا تھا اسٹوڈیو تو میں راستے میں ملازموں سے بات ہوئی, جاتے سلام دعا ہوئی, تو میں نے پوچھا کہ بھئی آپ نے یہ دیکھی کل کیا ہوا؟ کہ ہاں جی دیکھا ہے. تو میں نے کہا کیا ایک بات کرو کہ کیا بات ہے, کیا سمجھ آ رہی ہے یہ سب چیز. تو ایک صاحب جو تھے انہوں نے کہا, اور ساتھ 2-3 اور لوگ کھڑے تھے, انہوں نے کہا کہ سر جی یہ گل ہے کہ پہلے تے دانشور لوگ ٹی ہاؤس تے بہ کے اس قسم دی گلاں کرتے سن. فوج کا سیاسی رول عام بندے نو کی سی, ہمیں تو احساس ہی نہیں تھا اس بات کا. اتنا پیار محبت ہے. آج کونے کونے میں بچہ جو ہے وہ یہ بات کر رہا ہے کہ فوج کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے سیاست کے اندر, ہر ہمارے ووٹ کو عزت دو. یہ بات لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی ہے. یہ اب صرف دانشوروں میں نہیں, شہروں میں نہیں, دیہاتوں میں, ہر جگہ پہ, خواتین کے اندر, سب کے اندر یہ بات بیٹھ گئی. اس کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سیم پیج, ہم ساتھ ہیں عمران خان کے, ہم ساتھ ہیں عمران خان کے, اور عمران خان جو کام کر رہا ہے وہ اس سے برا کام آج تک ہوا نہیں اس ملک میں, کیونکہ لوگوں کے پیٹ کاٹ رہا ہے. وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ معیشت کو کیسے ٹھیک کرنا ہے یا کیسے چلانا ہے, اور وہ سارے کے سارا اپنا غصہ جو ہے وہ اپوزیشن کے اوپر کر رہا ہے. یہ نہیں کہ ملک کو چلائے, گورننس کرے, کوئی ملک لوگوں کے حالات بہتر کرے, اچھی ٹیم بنائے. سب کی توجہ جو ہے وہ, ان سب کی توجہ جو ہے وہ اپوزیشن پہ ہو رہی ہے اور ان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, کام نہیں کیا جا رہا. تو لوگ تو ظاہر ہے پھر یہ سوچیں گے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. اور اس میں جب یہ نظر آتا ہے کہ فوج کی قیادت جو ہے وہ اس وقت عمران خان صاحب کی بھرپور حمایت کر رہی ہے, تو پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے وہ بھی ملوث ہے, وہ اپروو کرتے ہیں اس بندے کو. تو میرا خیال ہے یہ اب ایک ایسی, یہ نہیں کہ اپوزیشن کے حق میں ایک سینٹیمنٹ جا رہا ہے. سینٹیمنٹ جو جا رہا ہے وہ عمران خان کے خلاف تبدیل ہو کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اب سینٹیمنٹ ہونا شروع ہو گیا. یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ. بائی دا وے جب یہ صاحب نے مجھے یہ کہا کہ جی وہ بچہ ہوں جڑا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ گلاں کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ووٹ نو عزت دے, اور یہ کہتا ہے, تو میرے ساتھ ایک اس کے ساتھ اس کا ساتھی کھڑا تھا. میں نے کہا اچھا ہاں تو یہ آج میں اپنے پروگرام میں اس کا ذکر کروں گا. وہ جو ساتھ کھڑا تھا کہنے لگا سر جی وہ کیپٹن صفدر نال ہویا, وہ یہ نال نہ ہو جائے, یہ پتہ بھی دے دینا پھر کہ کتنے رہتا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو مطلب ہے لوگ بہت ان میں بہت شعور آ گیا, اب کوئی چیز چھپی نہیں رہتی. تو یہ میڈیا مینجمنٹ کریں یا کنٹرول کریں وہ بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے, مگر اب سوشل میڈیا کے دور میں اور وائی فائی کے دور میں آپ جو مرضی کریں, وہ انگریزی کا محاورہ ہے ٹروتھ ول آؤٹ, سچائی جو ہے وہ باہر آ ہی جائے گی. اور سب سے بڑا نقصان اس میں اسٹیبلشمنٹ کو ہوگا,
اور سب سے بڑا نقصان اگر اسٹیبلشمنٹ کو ہوگا تو پاکستان کو ہوگا. ابھی جو سیٹھی صاحب آپ نے بات کی کہ پہلے یہ چھوٹی جماعتیں، چھوٹے صوبے، بلوچستان، فاٹا وغیرہ، اس میں یہ ان کی لیڈرشپ یہ باتیں کرتی تھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی، تو اب وہ مین سٹریم میں آ گیا ہے اور دوسری جو مین سٹریم جماعتیں ہیں وہ بھی اب یہی بات کر رہی ہیں. تو اس پہ فیض صاحب کے دو اشعار ہیں جو کل محسن داوڑ صاحب نے بھی اپنی تقریر کا اختتام انہی اشعار سے کیا، کیونکہ یہ بات کو کوزے میں بند کرتا ہے. تو آپ نے تو اب شعر سنانا ہے. ہاں انہوں نے شعر پڑھے تو اب وہ تو بتانا ہے نا، کیونکہ جو شاعری میں انہوں نے دریا کو کوزے میں بند کیا. تو انہوں نے کہا یہ فیض صاحب کے، اب وہی حرف جنوں سب کی زباں ٹھہری ہے، جو بھی چل نکلی ہے وہ بات کہاں ٹھہری ہے، ہم نے جو طرز فغاں کی ہے قفس میں ایجاد، فیض گلشن میں وہی طرز بیاں ٹھہری ہے. واہ بالکل بات. دیکھیے یار یہ فیض کب لکھ رہا تھا؟ فیض صاحب کب لکھ رہے تھے اور حالات 60s میں، اور وہی حالات آج آپ کے سامنے ہیں. ہمیشہ سے یہی رہے ہیں، مگر اب ان کی شاعری جو ہے وہ اب عام آدمی کی زبان میں ٹرانسلیٹ ہو گئی ہے نا. یہی ہوا ہے نا. بالکل اچھا تو اب آپ نے اب یہ بات کی دوسری جماعتوں کی، لیکن آپ نے یہ جو 3 بگ 3 ہیں مولانا صاحب، مریم اور بلاول، ان کی تقاریر کے بارے میں بھی اپنی کامنٹس دینا. جی ہاں ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بلاول نے بڑی اچھی تقریر دی، بڑی مناسب باتیں کی. کوئی خاص اس میں اتنا ایسا اہم پوائنٹ نہیں تھا جو کہ انہوں نے پہلے جس کا اظہار نہ کیا ہو، مگر بہت سوچی سمجھی اچھی باتیں کی. مریم نے بھی بڑی ایک کانفیڈنٹ اور بڑی اچھی بات کی، اور کسی نے کوئی ریڈ لائنز نہیں کراس کی. البتہ فوکس رکھا کہ جو مین ایشوز ہیں عمران خان اینڈ اسٹیبلشمنٹ. کسی نے تھوڑا ادھر رکھا، کسی نے تھوڑا ادھر رکھا، کسی نے درمیان میں چلا. مگر جو دلچسپ بات یہ تھی کہ مریم نواز نے گجرانوالہ میں بھی مختصر سپیچ کی تھی. وہاں تو بات سمجھ آتی تھی کہ میاں صاحب نے جب چوکے چھکے مار دیے تو اس کے بعد رہ کی گئی تھی بات. اب یہاں میں نے دیکھا کہ ایک قدم پیچھے ہٹے. یہ میری جو اسیسمنٹ ہے. بلاول بھی پیچھے ایک قدم ہٹا ہے، مریم بھی ایک قدم پیچھے ہٹی اور مولانا بھی ایک قدم پیچھے ہٹے، مگر صرف ایک قدم. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی ریٹریٹ کی انہوں نے شاید کچھ سنبھالنے کی کوشش کی ہے کچھ. اور وہ جو بات ہے وہ اصلی بات جو ہے وہ آ جاتی ہے مولانا پہ. مولانا نے ایک بڑی اچھی طریقے سے ایک بات کہہ دی ہے، ہنس کے کہہ دی ہے، پیار سے کہہ دی ہے، مگر سختی سے بھی کہی ہے. میرا خیال ہے آپ بہتر ہوں گی وہ بتائیں، وہ جو پلکوں کی بات کی ہے انہوں نے کہ بھئی چلیں وہ آپ ہی بتا دیں ہمیں. ہاں جی، انہوں نے بڑا اچھا اس کا ایک اگزامپل دیا. انہوں نے کہا کہ جس طرح آنکھوں کی پلکیں آنکھوں کی حفاظت کے لیے ہوتی ہیں، اسی طرح فوج ہمیں عزیز ہے کیونکہ ہماری وہ حفاظت کرتی ہے. لیکن اگر پلک کا ایک بال آنکھ کے اندر چلا جائے تو پھر آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے اور آنسو بہتے ہیں، اور آنسو بہنے کے ساتھ وہ پلک کا بال کئی دفعہ نکل جاتا ہے. لیکن اگر وہ آنسوؤں کے ساتھ نہ نکلے تو پھر اس کو نکالنا پڑتا ہے. تو اشارہ بڑا کلیئر تھا، اور وہ ایک بال یا 2 بال یا جتنے بھی بال، اشارہ تو بڑا کلیئر تھا مولانا صاحب کا. اب مولانا صاحب نے پھر جو آگے بات کی اس سے پھر واضح بھی ہو گیا. انہوں نے کہا عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب نے پچھلی الیکشن کے دوران جنرل باجوہ کو فون کیا تھا اور کہا تھا یہاں دھاندلی ہو رہی ہے، میری ہیلپ کریں، روکیں ان کو، سمجھائیں کسی کو. تو عمران خان صاحب نے تو خود ہی یہ تسلیم کر لیا. بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے عمران خان صاحب نے اس کی تصدیق اس طرح کی کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ تو خواجہ آصف ہار رہے تھے الیکشن، پھر باجوہ صاحب کو فون کیا گیا اور اس کے بعد وہ الیکشن جیت گئے. تو اب تو یہ بات جو ہے اب عمران خان صاحب نے خود ہی کر دی. یہ ہوتا ہے سیم پیج کا پرابلم کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا لیفٹ ہینڈ کیا کہہ رہا ہے اور رائٹ ہینڈ کیا کر رہا ہے. تو اب تو اور مولانا نے پھر ہنس کے بات یہ بھی بتا دی. وہ کہتے ہیں اپنے احمق دوست سے بچیں کہ یہ آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے. کہتے ہیں ہمیشہ یہ بوٹ پالش کے چکر میں کوئی بونگی مار دیتا ہے. وہ بیسکلی کہتے ہیں ہم سب کو مروائیں گے یہی کہا نا انہوں نے. ہاں تو میں سمجھتا ہوں مولانا نے بڑی سمجھدار تقریر کی. بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، انہوں نے پہلے بھی بہت سخت باتیں کی ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ باتیں سخت باتیں جو ہیں یہ کم ہو جائیں گی، باتیں رہیں گی. اب یہ ایک بیانیہ ہے سارے سمجھیں آپ 70% قوم کا، اور جو باقی قوم ہے وہ شاید سمجھتی ہے کہ یہ بات ہے، مگر کیونکہ ان کی جو لائلٹیز ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں تو اس لیے وہ شاید اس طریقے سے بیان نہیں کر پا رہے.
مگر اب یہ بات رہے گی، رکے گی نہیں. اب یہ بات سوچ سمجھ کے اسٹیبلشمنٹ کے جو ہائی پاورز آف کوریڈورز ہیں وہاں بیٹھ کے یہ ڈسکس کریں، اس کو مسئلے کو حل کریں، نہیں تو بہت نقصان ہونے جا رہا ہے. یہ بات اب رکے گی نہیں، اور یہ بیانیہ جو ہے یہ خراب ہوگا اور بہتر نہیں ہوگا اگر آپ اس کو یہاں سنبھالتے نہیں ہیں اس بیانیے کو. وہ قدم اٹھا کر، وہ اقدامات کر کے، تاکہ یہ جو بدنامی ہو رہی ہے اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے، تو یہ اور بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے. اس لیے میں نے یہ کہا کہ یہ جو رینجرز نے کراچی میں کیا ہے یہ بہت بڑی حماقت ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. مگر یہ اس غصے میں اسی قسم کے فیصلے ہوتے ہیں، غصے میں اچھے فیصلے نہیں ہوتے، ہمیشہ برے فیصلے ہوتے ہیں غصے کے اندر. اور جب ریاست یہ سوچتی ہے کہ میں ڈنڈا مار کے کام کر لوں، جب سارا پاکستان ایک بات کر رہا ہے تو آپ یہ ڈنڈے مار کے کام نہیں چلے گا. دشمن دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، معیشت آپ کی بیٹھی ہوئی ہے. خدا کا خوف کریں، اگر کوئی آپ کے اوپر نزلہ گرتا ہے اس قسم کا تو اسی عوام کے پاس آپ نے جانا ہے اپنے سہارے کے لیے. یہ عوام آپ کو نہیں سپورٹ کرے گی، یا کرے گی بھی تو پھر کہے گی ہمیں ایک قیمت ادا کریں اگر آپ نے یہ کرنا ہے. تو جو پلکوں کا جو انہوں نے بتایا آپ کو محاورہ ہے قسم کا کہ نہیں، محاورہ نہیں ہے یہ، انہوں نے ایک قسم کی مثال دی ہے. ہاں، پلکوں کی جو مثال دی ہے انہوں نے، تو وہ پھر اور بھی واضح ہو جائے گی کہ کس کی طرف اشارے ہیں، شخص کی طرف. اس لیے میں سمجھتا ہوں سوچ کا وقت ہے، سیریس سوچ کا وقت ہے، غصے کا سوچ وقت نہیں ہے. ملک کا سوچنا چاہیے، اپنی ذات کا یا اپنے پرسنل انٹرسٹ کا نہیں سوچنا چاہیے. یہ اب نواز شریف ورسز اسٹیبلشمنٹ کھاتا بند ہو گیا ہے. یہ اب آپ سوچیں کہ ساری سیاسی جماعتیں کا کھاتا ہے. اور میں یاد دلا دوں، کسی وقت ٹویٹر کے اوپر تو چل رہا ہے، مگر کسی وقت یہ ساری باتیں کوئی نہ کوئی لیڈر جو ہے وہ جب قوم کو خطاب کر رہا ہوگا وائر سوشل میڈیا تو یہ باتیں آ جائیں گی. عمران خان صاحب کے 5-6 ایسے ویڈیوز ہیں جہاں وہ فوج کی قیادت کو یا فوج کے رول کو سخت تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. اور پچھلے دور میں اگر وہ آ گئے تو پھر یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں کیونکہ آپ نے یہ بات کہہ دی، آپ نے یہ بات کہہ دی، تو پھر وہ بھی آ جائے گی پٹیشنیں کہ جی آپ نے یہ بات کہی، یہ بات کہی، یہ کہی. عمران خان صاحب، یہ مریم نواز نے کل بات کی ہے، مگر جس طریقے سے انہوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ دکھانی شروع کر دیں، چاہے ٹی وی چینلز یا باہر کے ٹی وی چینلز یا الجزیرہ یا BBC یا کوئی اور، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو پھر پٹیشنیں آئیں گی تو پھر عدالتیں بیچاری کیا کریں گی؟ کس کس کو پروٹیکٹ کرنے کی وہ کوشش کریں گی؟ تو یہ پرائم منسٹر جو آج کے ہیں، انہوں نے فوج کے خلاف بہت زیادہ باتیں کی. نواز شریف صاحب نے تو کچھ بات نہیں کہی. جی میرے خیال میں آپ یہی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کی جو کل تقریریں تھیں اس میں بھی یہی پیغام تھا شاید کہ ابھی حالات اس ہیں نہج پہ نہیں پہنچے، ابھی بھی ان کا ڈیمیج کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور بہت سی راستے نکالے جا سکتے ہیں.